6:30 बजे तक की बात करते हैं कि आज दिन भर क्या चलता रहा। आज दिन भर की अपडेट्स दी हैं कि आज जब दिन का आगाज हुआ तो जाहिर है तहरीक इंसाफ के कारकुन जो सुबह 4 बजे तक जबर और फस्तायत का मुकाबला करते रहे, वो 4 बजे तकरीबन यानी नमाज फजर तक है वो मुकाबला करते रहे और उसके बाद मुकम्मल खामोशी होगी। और उसके बाद मोहसिन नकवी और इस निज़ाम और पूरी सरकार ने यह समझा कि अब सब अच्छा है, सब ओके है, कोई मसला नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब को कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब सारे मामला कंट्रोल में, लिहाजा आप लाहौर से इस्लामाबाद तशरीफ ले आइए, क्योंकि वैसे भी बहुत तबर्रा आप पे पड़ा जा रहा है, बहुत आप के बारे में डिस्कस हो रहा है कि आप खौफजदा हो गए, आप भाग गए। और शायद कहीं और से भी शहबाज शरीफ को कहा गया होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ और वजीर दिफा खास तौर पे इन दो के इस्लामाबाद से भागने की वजह से पूरी नून लीग के अंदर एक खौफ था और सबको सांप सूंघ गया था। सब परेशान थे कि ये मतलब अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा मुल्क से इस्लामाबाद से भाग गए, शहर इक़्तिदार से भाग गए, तो इसका मतलब है कि मामला बहुत संजीदा है, क्योंकि ज़ाहिर है इन दो शख्सियात के पास बहुत इंफॉर्मेशन होती है कि इनको इंटेलिजेंस एजेंसी रिपोर्ट भी दे रही होती है कि क्या चल रहा है, तो सब खौफजदा हो गए। तो अब इनको कहा गया कि आप लोग वापस आए। शहबाज शरीफ वापस आ गए, ख्वाजा आसिफ साहब का भी नहीं पता चला कि वो वापस आए नहीं आए। शायद ख्वाजा आसिफ साहब देख रहे थे कि आज का दिन भी शायद वो देख रहे हैं, तो शहबाज शरीफ साहब के साथ तो लगता है हाथ हो गया, क्योंकि जैसे ही शहबाज शरीफ साहब वापस आए हैं और मोहसिन नकवी साहब मिले हैं और सब अच्छा की रिपोर्ट दी है, तो उससे आधे घंटे बाद दोबारा वहां पर माहौल बन गया है। तहरीक इंसाफ के कारकुन डी चौक के अतराफ में मौजूद हैं, दोबारा वो आए हैं और कल देखें ना किस तरह से आप ये ट्रैप कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के कारकुनान को, कि कल इन्हें ये पता था कि अब हम मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते, हम ग्राउंड पे तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, तहरीक इंसाफ का कारकुनान का मुकाबला नहीं कर सकते, इमरान खान के कारकुनान का मुकाबला नहीं कर सकते, उनके जोश और जज्बे का मुकाबला नहीं कर सकते, हमारी तमाम जबर फस्तायत, पूरी ताकत, शैलिंग, गोलियां, सब कुछ नाकाम हो गया है। तो अब एक साजिश के जरिए उनको ट्रैप किया है। कल इन्होंने अपने बंदे सिविल ड्रेस में नामालूम अफराद जो हैं वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान में शामिल कर दिए और वो तहरीक इंसाफ के कारकुनान को उन्होंने कहा कि जी हम भी आए हुए हैं खान के नाम पे, खान के नारे लगाए उन्होंने। और तहरीक इंसाफ के कारकुन जो बेचारे खुद मुख्तलिफ जगहों से किराए पकड़ के और पैसे किसी से लेके आए हुए थे, उन्होंने इनको जो है इनको भी साथ ले गए, इनको मुख्तलिफ जगहों पे ठहरा के इन लोगों को खाना खिलाया। और आज जब इनके साथ आए तो पता चला कि ये ट्रैप था और इन लोगों ने उनको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। तो ये भी अब एक मामला है। तहरीक इंसाफ के कारकुनान को अब पार्टी की तरफ से अलर्ट कर दिया गया है कि ख्याल रखें और बिल्कुल क्योंकि कुछ ऐसे इस्लामाबाद के मकामात हैं जहां पर तहरीक इंसाफ के कारकुन ठहरे हुए हैं और अभी भी मैं आपको ये बता सकता हूं कि 2 से 2.5 हजार लोग इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के ऐसे मौजूद हैं कि वो बिल्कुल लास्ट उसके लिए उन्होंने रखा हुआ है कि बिल्कुल एंड में जब कॉल दी जाएगी तो फिर वो आएंगे। तो ये अब है कि अब मालूम नहीं है कि ये जो बंदे कल जो तकरीबन कोई 70 के करीब इस तरह के बंदे जो हैं वो नामालूम अफराद सिविल ड्रेस में छोड़े गए थे जो मुख्तलिफ लोगों के साथ गए। अब मालूम नहीं है कि उन्होंने किन किन घरों और किन किन मकामात और किन किन जगहों का उन्होंने मतलब चेक कर लिया है कि यहाँ पे लोग ठहरे हुए हैं और पता नहीं वहां पे अब शायद क्रैकडाउन भी हो, वहां से लोगों को गिरफ्तार भी किया गया हो। लेकिन कल जो दावा किया गया था मोहसिन नकवी की जानिब से वो दावा झूठ गलत साबित हुआ और उन्होंने कहा कि अब सब कंट्रोल में है, सब कंट्रोल में नहीं है। और लेकिन दूसरी तरफ इन पे दबाव भी बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा दबाव बढ़ रहा है और तहरीक इंसाफ इस दबाव का कल फायदा ले सकती है। दबाव ये बढ़ रहा है कि इन्होंने कोई 7 सड़कें जो हैं वो रावलपिंडी इस्लामाबाद की खोली हैं, 7 सड़कें, और वो इसलिए कि इनके ऊपर दबाव इतना ज्यादा आ गया था क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि कारोबार सारा रुक गया है और हॉस्पिटल्स में लोग नहीं पहुंच रहे, अद्वियात की किल्लत हो गई है और जो रोजमर्रा की जरूरत की अशिया हैं, जो चाहे वो सब्जियां हैं, गोश्त है, इस तरह की उनकी सप्लाई चेन टूट गई है और उसकी वजह से चीजें महंगी होनी शुरू हो गई हैं और लोग अपसेट थे। मैं आपको बताऊं कि मतलब आप जरा एक एक वाक्य को देखें ना और इसकी अजियत को जरा फील कीजिए कि कितनी लोग इस वक्त तकलीफ में हैं, कितनी अजियत में हैं। कल मैंने फेसबुक पे पोस्ट देखी, हमारे दोस्त हैं अब्दुल सलाम बोल टीवी में, तो अब्दुल सलाम उनकी मैंने पोस्ट देखी, उनके जवान भाई जो हैं बड़े उनकी डेथ हो गई। तो खैर मैंने व्हाट्सएप पे उनको मैसेज किया, मैंने पूछा, मैंने कहा जनाजा कहाँ पे है और मैंने उन्हें बताया कि अभी तो सूरत हाल आपके सामने है तो इंशाल्लाह मैं आपके पास हाजिर होऊंगा। तो अब्दुल सलाम का मुझे शाम को उसके भाई की डेथ हुई, शाम को उसने पोस्ट लगाई, मैंने कुछ देर बाद उसकी पोस्ट लेकर उसको मैसेज किया, रात 2:25 पे उसका मुझे मैसेज आया और उसने मुझे बताया कि मैं उस वक्त से जब आपने ये मैसेज किया और मैं ऑफलाइन था, वो मैं ऑफलाइन इसलिए था कि मैं प्राइवेट गाड़ी ढूंढ रहा था और रास्तों का पता कर रहा था कि हम किस रास्ते से तौसा शरीफ जा सकते हैं, क्योंकि उनके भाई तौसा शरीफ रहते थे, उनकी फैमिली तौसा शरीफ रहती है और उनकी बहनें भी यही रहती हैं। अब आप जरा इस तकलीफ का अंदाजा लगाएं ना, खुद थोड़ा सा आप अंदाजा लगाएं कि जिन बहनों का जवान भाई फौत हो गया हो
اور وہ 8 بجے اس کا صبح جنازہ اور 2:30 بجے وہ اسلام آباد سے نکلے ہیں پرائیویٹ گاڑی لے کے. تو اور راستوں کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں اس کے بعد میری بات نہیں ہوئی کہ وہ جنازے میں پہنچ سکے نہیں پہنچ سکے. اس تکلیف اور اذیت اور کرب کا آپ اندازہ لگائیے کہ یہ جبر کا نظام، یہ فسطائیت، یہ ظلم، یہ درندگی، یہ بربریت کس حد تک ہے کہ جن لوگوں کے اپنے اس دنیا سے جا رہے ہیں ان کے جنازوں پہ پہنچنا اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ان کے لیے ناممکن ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صورتحال کس حد تک اس نے محسن نقوی، اس سرکار شہباز شریف نے. اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک کے لیے، وجہ یہ نہیں پاکستان کے لیے، وجہ یہ نہیں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کے لیے، وجہ ایک ہے ایک شخص کے لیے، قاضی فائز عیسیٰ. اور وہ ایک شخص کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ وہ ان کی چوری، ڈکیتی، لوٹ مار کے لیے اس نے آئینی ترمیم بحال کی ہے، اس نے نواز شریف کی اطاعت نہایلی ختم کی ہے، اس نے عمران خان کو سزائیں دلوائی ہیں، اس نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہوا ہے. اس کی وجہ سے عمران خان کے 85 لوگ ملٹری کورٹس میں ہیں، عمران خان کا بھانجا ملٹری کورٹ میں ہے. اور آپ ایک اندازہ لگائیں، اب آپ دیکھیں نا کہ ملٹری کورٹ میں جو لوگ ہیں ان کی فیملی ہم سے رابطہ کر رہی ہیں، بتائیں کیا صورتحال ہے، کب تک کیس لگے گا. ان کو یہی کہا ہے کہ جب تک قاضی فائز عیسیٰ بیٹھا ہے یہ کیس مشکل ہے، ان کا باہر آنا ناممکن نظر آتا ہے. ہاں اگر 25 کے بعد اس سے جان چھوٹ گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص سے نجات دلوا دی پاکستان کی، پھر اللہ تعالیٰ کرم کرنا شروع کرے گا انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا، فضل ہوگا، اور انشاءاللہ پاکستان بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا. 25 تک تو کوئی امید نہ رکھیں کہ اس ملک میں کوئی سکھ کا سانس آئے گا، کوئی بہتری ہوگی، اور کوئی امید نہ رکھیں قاضی فائز عیسیٰ کے ہوتے ہوئے. اور قاضی فائز عیسیٰ اس لیے ضروری ہے کہ اس نے مینڈیٹ چوری کو بچایا ہوا ہے. اس نے عالیہ نیلم کے ساتھ مل کے اور وہ ریٹائرڈ ججز جو لگوائے، کرپٹ ریٹائرڈ ججز لگوائے ٹریبیونل کے طور پہ، اس نے 4 ججز ملک شہزاد کے جو سرنڈر کروائے. یہ جو کچھ قاضی فائز عیسیٰ کر رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے کر رہا ہے، اور یہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں. کہیں پہ ملک کا مفاد نہیں ہے، کہیں پہ پاکستان کا مفاد نہیں ہے، کہیں پہ پاکستان کی آنے والی نسلوں کا مفاد نہیں ہے. اور لوگ خوف کا شکار ہیں، لوگوں کو واقعی اب نیند نہیں آتی، لوگ پریشان ہیں کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آئینی ترمیم ہو گئی اور یہ شخص 3 سال کے لیے مزید اس ملک پر مسلط ہو گیا تو پاکستان کا ہوگا کیا؟ جس نے جبری اس کے دور میں، قاضی فائز عیسیٰ کے دور میں جتنی جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں پاکستان کے 77 سالہ دور میں کسی چیف جسٹس کی دور میں اتنی جبری گمشدگیاں نہیں ہوئی جتنی اس شخص کے دور میں جبری گمشدگیاں ہوئی ہیں. جتنی پاکستان کے اندر انسرٹینٹی اور مایوسی اس شخص کے دور میں آئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں آئی. کہ اس وقت ہر دوسرا پاکستانی نکل کے تو دیکھیں، مطلب آپ ہر دوسرا پاکستانی پاکستان چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، ہر دوسرے پاکستانی کو پاکستان کا مستقبل تاریخ نظر آتا ہے صرف اس ایک شخص کی وجہ سے جس نے اس عہدے پہ بیٹھ کے اور پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا جس نہج پہ آج آپ کو پاکستان نظر آ رہا ہے. پیچھے جو کوئی ہے وہ سب کو پتا ہے. کروایا کس کے ذریعے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کروایا. 8 فروری کے الیکشن کی تاریخ اس کے ذریعے دلوائی. جو نون لیگ کے کرپٹ لگائے ہوئے بیوروکریٹس ہیں ان کو اس کے ذریعے لگوایا. 8 فروری کے الیکشن اس کے ذریعے کروائے. اس کے بعد مینڈیٹ چوری اس کے ذریعے بچوائی. ٹریبیونل کو کام سے اس کے ذریعے رکوایا. عامر فاروق صاحب کو سپورٹ اس کے ذریعے کروائی. عالیہ نیلم اس کے ذریعے لگوائی. ملک شہزاد احمد خان کو لاہور ہائی کورٹ سے اس کے ذریعے لائے. عمران خان کے کیسز اس نے نہیں لگائے. جبری گمشدہ لوگوں کے کیسز اس نے لگائے. لیول پلینگ فیلڈ اس نے نہیں دی. عمران خان کو سزا دینے والی نیچے عدالتوں کو سپورٹ اس نے کیا. ہر چیز اس ایک شخص کے ذریعے ہوئی ہے. پیچھے جو بھی ہے وہ پورے پاکستان کے بچے کو پتا ہے، لیکن ہوئی کس کے ذریعے؟ قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے. اور اسی لیے قاضی فائز عیسیٰ کو یہ ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، یہ مسلط رکھنا چاہتے ہیں. اور پھر ایک اور چیز انہوں نے آج جھوٹا بیانیہ بنایا. دیکھیں یہ اتنے بد نصیب ہیں، یہ اتنے بدقسمت ہیں، اور ظاہر ہے یہ اتنے جھوٹے ہیں کہ جب بھی یہ جھوٹ پہ مبنی کو بیانیہ بنانے لگتے ہیں تو کوئی اللہ کی طرف سے ایسی چیز ہوتی ہے کہ ان کا بیانیہ پٹ جاتا ہے. انہوں نے پورا ایک ماحول بنایا. ایک پولیس اہلکار جو ڈیوٹی پہ تھے اور وہ ان کی جان گئی، وہ ان کو تو میں شہید ہی کہوں گا کہ وہ شہید ہیں، ظاہر ہے ڈیوٹی پہ تھے اور ان کی جان گئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو صبر دے. لیکن انہوں نے جھوٹا بیان یہ بنایا کہ پی ٹی آئی والوں نے اس کو اغوا کیا، ٹارچر کیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی اور اس طرح سے اس کو قتل کیا گیا. اب ان کے بیٹے کا 4 منٹ کا ایک 4 منٹ کی گفتگو ہے، وہ اینڈ میں لگاؤں گا، آپ سنیں. وہ بتا رہے ہیں کہ ان سے بات ہوئی تھی اور وہ بالکل ان کے اوپر کوئی ٹارچر نہیں ہوا، بالکل وہ زخمی نہیں ہوئے تھے. ہوا یہ کہ وہ جو آنسو گیس ہے اور یہ جو ایکسپائرڈ شل ہیں، جو زہریلے شل ہیں، اس سے وہ افیکٹ ہوئے. پہلے وہ بلڈ پریشر کے مریض تھے اور اس طرح سے وہ جو ہے وہ ان کی طبیعت خراب ہوئی، ہاسپٹل گئے اور وہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کو پی ٹی آئی والوں نے جو ہے وہ اغوا کیا ہو. باقی پتہ نہیں ہے ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو رپورٹ آئی ہے نہیں آئی. ویسے رپورٹ بھی کیا مسئلہ ہے جس ملک کے اندر 17 سیٹر پارٹی کو فارم 47 کے ذریعے جو ہے وہ 215 سیٹوں تک پہنچا دیا جائے، جن کے پاس 17 اور ان کے پاس پیپلز پارٹی کے پاس 20-25 اور ہوں گی، یعنی جن کے پاس 37 سیٹیں تھیں ان کو آپ 215 پہ اگر پہنچا سکتے ہیں تو فارم 47 والی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی جو ہے وہ تیار ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال پتہ نہیں ہے. باقی حالات اور صورتحال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کا اس وقت تک جب میں یہ بات کر رہا ہوں 6:44 ہو گئے ہیں، اس لمحے تک علی امین گنڈا پور کو 27-28 گھنٹے ہو گئے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. کے پی کے اسمبلی کا اجلاس جو ہے ابھی شروع ہونے والا ہے، ابھی ہوگا، ادھر سے بڑے سرپرائزز آئیں گے. پلان بی اب نئی ٹیم تیار کر رہی ہے
اور کل بڑی ہلچل کے امکان ہے. اور اسی طرح سے جو محسن نقوی ہیں انہوں نے اب یہ کہہ دیا کہ علی امین گنڈا پور غائب ہے, ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. اور علی امین گنڈا پور کا جو انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی کہ علی امین گنڈا پور نکل رہے ہیں وہ بھی جھوٹی ثابت ہوئی. ان کا ہر بیانیہ جھوٹ, ان کی ہر بات غلط بیانی, ان سے اتنی. اب آپ ایک چیز اور دیکھیں, عطا تارڑ نے کسی نامعلوم مقام سے ایک ویڈیو پیغام جاری کر دیا, نامعلوم مقام سے. کیوں آتے نا ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے عطا تارڑ بیان دینا, کیوں نہیں نکلتا, کیا خوف ہے؟ عطا تارڑ کئی نامعلوم مقام سے دے رہا ہے بیان, اور بیان دے رہا ہے حمید حسین کے حق میں, حمید شاہ کے حق میں, لیکن اس میں تعریف آرمی چیف کی اور فوج کی کر رہے ہیں. اور بھائی آپ خدا کا خوف کریں آپ, مطلب. اور میں آپ کو بتاؤں, اگر اسٹیبلشمنٹ میں سے کوئی ان فیکٹس کو دیکھ لینا کہ پی ٹی آئی کا جو اشرف باجوہ نے جو فگرز جاری کیے تھے, پنڈی احتجاج جو تھا 2,40,000 ویوز تھے صرف جو پروٹیسٹ وہاں سے گراؤنڈ سے دکھایا گیا. اس کے جو یوٹیوب ویڈیوز ہوئی ہیں ان کو نکال دیں, ان کو اگر آپ ان کو ایڈ کر لیں یوٹیوب ویڈیوز, یعنی اگر 70-80 لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیو کیے, 100 لوگوں نے, تو تقریباً کوئی 6 سے 7 کروڑ ٹوٹل ویوز بن جاتے ہیں. 6-7 کروڑ لوگوں نے پی ٹی آئی کے پنڈی پروٹیسٹ کو یوٹیوب پہ دیکھا ہے. اور اگر آپ اس میں ٹک ٹاک کو اور فیس بک کو ان کو ایڈ کر لیں تو پھر تو حساب ہی کوئی نہیں ہے, صرف آپ یوٹیوب کی بات کریں. یوٹیوب پہ 6 سے 7 کروڑ لوگوں نے پی ٹی آئی کے پنڈی پروٹیسٹ کی ویڈیوز پلس اس کے اوپر ہونے والے بلاگز دیکھے ہیں. اور آپ کو پتا ہے جو نون لیگ کے منسٹر ساروں نے مل کے پریس کانفرنس کی ہیں وہ کتنے لوگوں نے دیکھی؟ 77,000. کہاں 7 کروڑ, کہاں صرف 77,000, 1 لاکھ کے اوپر بھی یہ نہیں پہنچے. تو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ان سے, ان چہروں سے جن کے ذریعے تعریفیں کروائی جا رہی ہیں, ان سے لوگ اتنی نفرت کرتے ہیں, ان کی شکلوں سے لوگ اتنے بدزن ہیں کہ یہ ٹی وی پہ آتے ہیں لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آتے ہیں لوگ آگے گزر جاتے ہیں, ان کو دیکھتا کوئی نہیں ہے. ان کے جو حامی چینلز ہیں وہ ان کی چیزیں نہیں لگاتے, ان کے جو بس پریس کانفرنس ٹی وی چینلز لائیو دکھاتے ہیں. ظاہر ہے ٹی وی چینل سے مال لیے ہوئے مالکان ہیں تو اس لیے لائیو دکھاتے ہیں. تو یہ ان کے حالات ہیں. یہ جس شخص کا نام اپنے منہ سے نکالتے ہیں لوگوں کے سینٹیمنٹس نیگیٹو ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں. اگر کوئی وہاں پہ کوئی اس چیز کو سمجھتا وہ سب سے پہلے ان پہ پابندی لگاتا نون لیگ کے 10 لوگوں پر کہ تم نے اب فوج اور فوج کی قیادت کا کوئی نام نہیں لینا, کوئی لفظ نہیں بولنا, کیونکہ تم لفظ کوئی جس کے بارے میں منہ سے لفظ نکالتے ہو لوگ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس حد تک ان لوگوں کے اندر جو ہے وہ نفرت ہے. اور پھر ایک اور دیکھیں آپ کہ ان کا پلان یہ تھا کہ یہ ہفتے اور اتوار کو ایک خطرہ تھا کہ ہفتے اور اتوار کو بھی یہ آئینی ترمیم لے آئیں گے قاضی فیصل کی ایکسٹینشن کی, لیکن ہفتہ آج اتوار بھی گزر گئے اور بڑھ گیا ان کا سارا پلان. اور ڈی چوک کا میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور پھر آئی جی اسلام آباد نے بھی جھوٹ بولا, گیدر بھپکیاں تھی, اور یہ مل گیا وہ مل گیا ہے وہاں سے کے پی کے ہاؤس سے. اور بھائی 120 افغانی آپ نے گرفتار کیے, کہاں ہے وہ 120 افغانی؟ بتائیں نا کہاں سے آپ نے گرفتار کیے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ اگر 120 افغانی یہ پروڈیوس کریں گے تو یہ فکس میچ ہوگا. پورے اسلام آباد کے صحافیوں کو پتا ہے کہ ایک معروف ہاؤس سوسائٹی ہے جس کے مالک اس نظام کے ساتھ آن بورڈ ہیں. انہوں نے اپنی ہاؤس سوسائٹی میں جو ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ 400 سے 500 افغانی جو ہیں انہوں نے اپنی ہاؤس سوسائٹی میں رکھے ہوئے ہیں, اور وہ ان افغانیوں کو اصل میں استعمال کرتے ہیں قبضوں کے لیے. اور اگر یہ 120 افغانی پروڈیوس کریں گے تو یہ سب ڈرامہ ہوگا. یہ ڈرامہ اس طرح سے ہوگا کہ اسی کے اسے ہاؤس سوسائٹی سے 120 افغانی لائیں گے, ان سے اعترافی بیان دلوائیں گے, اور اعترافی بیان دلوا کے ان کو عدالتوں میں پیش کریں گے. اور مہینے بعد نہ آپ کو یاد ہوگا نہ مجھے یاد ہوگا, پچھلے 2.5 سال میں انہوں نے کوئی 200-250 جھوٹی اس طرح کی چیزیں کی. آج ہم میں سے کسی کو یاد ہی نہیں ہے, ہم بھول بھلا گئے, ہمیں تو دوسرے دن بعد بھول جاتی ہے. تو یہ اگر یہ